बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी सेक्रेटरी साहब, दाई इस्लाम, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात और आज़िज़ तालिबात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए थे उस वक्त इंसानों के जो हुकूक़ थे वो हुकूक़ पामाल हो रहे थे। आपने बारहा ये बात सुनी है कि कोई भी शख्स ज़बान अगर खोला ज़बान काट दी जाती थी, गर्दन अगर उसने ऊंची की तो उसकी गर्दन नाप ली जाती थी, पैर से अगर 4 कदम आगे निकलने की उसने कोशिश की तो वहीं उसके पैर काट दिए जाते थे। औरतों की इज़्ज़त क्या थी, इंसानों के क्या हुकूक़ थे, ये सारी चीज़ें पामाल हो रही थीं। और करीब ये था कि इंसानियत सिसकते सिसकते दम तोड़ने के करीब हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा अता फ़रमाया जिसके अंदर इंसानों के सारे हुकूक़ तुमको दिए गए, इंसानों के सारे तौर तरीक़े तुम्हें दिए गए, जिसमें बोलने की आज़ादी दी गई, जिसके अंदर एक माँ को उसके हुकूक़ दिए गए, एक बहन को उसके हुकूक़ दिए गए, एक शौहर को उसके हुकूक़ दिए गए, तमाम रिश्तों के अलग अलग हुकूक़ और मेयार मुकर्रर किए गए। इसी तरह घर से बाहर जब निकले तो गांव और समाज के हुकूक़ हमें दिए गए, बल्कि इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हुकूक़ दिया। इससे ये बात मालूम होती है कि जिस कानून की बात हम कर रहे हैं ये सारे कानून तो हमारे और आपके मुहसिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले हमें दे दिया था और इंसानियत को दिया था और कहा था इस पर तुम चलो, कामयाबी तुम्हारे पीछे चल कर आएगी, तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी, तुम्हें कामयाबी के पास चल कर नहीं जाना है, ये कामयाबियाँ झक मारकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बुज़ुर्गों और मेरी अज़ीज़ तालिबात, उस कानून के हम फॉलोवर हैं, उस कानून को हम मानने वाले हैं और उसी कानून को हम शरीयत कहते हैं या उस कानून को हम शरई कानून कहते हैं। अज़ीज़ तालिबात, जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क में इंसानों के बनाए हुए कानून हैं, कुछ मुमताज़ तरीन लोगों के बनाए हुए कानून हैं। हमारा जो कानून है, हमारे नबी ने जो हमें कानून आता फरमाया है, उस कानून में और इस कानून में फ़र्क अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उसका बनाने वाला खालिक व मालिक के कौन व मका है, हमारा रब है, और इस कानून का बनाने वाला एक इंसान है जो मखलूक है, जो खालिक नहीं है। खालिक वो होता है जो इंसानों की हर खूबी और कमी से वाकिफ़ होता है, और मखलूक वो है जो हर इंसान की अच्छाई, हर इंसान की कमज़ोरियों से वो वाकिफ़ नहीं होता है। जब खालिक कानून बनाने पर आता है तो वो खालिक अच्छाई को भी नज़र में रखता है और बुराई को भी देखता है, उसकी तमाम एहसासात और जज्बात को देख कर के कानून बनाता है। इसीलिए जब वो कानून मुरत्तब होता है तो हर एतबार से वो कानून इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है, हर एतबार से इंसानों के फ़ायदे के लिए होता है कि हर इंसान उस कानून पर चल कर अपने आप को अल्लाह तक पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस कानून में उसे ज़र्रा बराबर कोई हरज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसीलिए तो कुरान करीम ने बार बार कहा था युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल अस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ
تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ دقتوں، دشواریوں اور پریشانیوں کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے اور سہولتیں چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس انسان کو جتنی طاقت اور قوت اور طاقت دی گئی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اسی حساب سے اس خالق نے قانون بھی اسے عطا کیے ہیں کہ 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتے، چلو 5 وقت کی تو تم کر ہی سکتے ہو، یہ تمہاری قوت اور طاقت اور تکلف سے ماورا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان قانون بنانے پر آتا ہے تو اس کا قانون ناقص ہوتا ہے، اس کا قانون کمزور ہوتا ہے، اس کا قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر عہد میں یکساں طریقے سے تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہو۔ تو یہ ہمارے قانون میں اور اس قانون میں فرق ہوتا ہے۔ عزیز طالبات، قانون میں اس قانون کی موازنہ کرنے کا ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آج ہم اس قانون کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی دعوت دے رہے ہیں، نہیں، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس ملک میں اور جس قانون کے تحت آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، وہ قانون ہمیں اپنے قانون بلکہ ہمارے اور آپ کے رب خالق کون و مکان اور ہمارے جو خالق حقیقی ہیں اس کے قانون پر مکمل طریقے سے چلنے کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس قانون کی اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو گلے سے، دل و جان سے لگاتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہیں اور اس کے فالوورز ہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے، جتنا اس قانون پر مسلمان عمل درآمد کرتا ہے، جتنا اس کی پاسداری کرتا ہے، جتنا وہ اس پر عمل کر کے اس قانون کو تحفظ فراہم کرتا ہے، خدا کی قسم اس سرزمین پر اور اس دھرتی پر یہاں کا کوئی دوسرا سپوت نہیں کرتا ہے۔ اس کے من کے خلاف، اس کی آبادی کے خلاف، اس کے اپنے خیالات کے خلاف، خاندان کے خلاف یا قوم کے خلاف یا مذہب کے خلاف قانون اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ سڑکوں پر اترتے ہیں، سڑکوں پر اتر کر اسی قانون کے خلاف دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس قانون کی بالادستی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہہ دینا چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، عدلیہ تو آن دی مائی فوٹ، وہ میرے پیروں کے نیچے ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم تمہارے ہر قانون کو مانیں گے، بس ایک میری گزارش ہے کہ میری شریعت کے خلاف نہ آنا، تیرے ہر قانون کی ہم پاسداری کریں گے، تیرے ہر قانون کی ہم حفاظت کریں گے، ہر قانون پر ہم عمل کر کے دکھائیں گے، شریعت پر نہ آنا۔ شریعت پر آؤ گے تو تم تو قانون کو پیروں کے نیچے رکھتے ہو، ہم تو دنیا ہی سے ختم کر دیں گے۔ شریعت ہم کو اپنی دل و جان سے عزیز ہے، یہ شریعت ہمیں اللہ سے جا کر ملاتی ہے، آخرت سے ملاتی ہے، اسے ہم چھوڑ کر اس قانون کی نہیں پاسداری کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب اس ملک نے ہمیں یہ تحفظ دیا کہ ہاں آپ اپنے قانون پر، شریعہ اپلیکیشن پر عمل کر سکتے ہو، مکمل تمہیں آزادی ہے نماز پڑھو، مکمل آزادی ہے آزاد ہو، مکمل آزادی ہے حج کرو، سارے وہ ارکان تم ادا کرو جو تمہاری شریعت کے مطابق ہیں، تو ہم نے کہا ہاں اب ہمارے 2 قانون ہیں، ایک ہماری شرعی قانون ہے اور دوسرا ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، انڈین قانون ہے، اور ہم دونوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، یہاں سے آج آپ کو، ہم کو، سب کو یہ حلف لینا ہے، حلف یہ لینا ہے کہ جس طرح ہم شریعت کے قانون کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، شرعی قوانین کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ایسے ہی آج آپ کو یہ حلف لینا ہوگا، ہم کو یہ حلف لینا ہوگا کہ ہم اس قانون کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اس قانون پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم خالق حقیقی سے جا کر ملتے ہیں، اور اس قانون پر جب ہم عمل کریں گے اور اس قانون کی حفاظت کریں گے تو ہمارا یہ ملک وطن، یہ عزیز وطن ہمیں یہاں رہنے کا حق فراہم کرے گا، سرخروئی اور سربلندی ہمیں عطا کرے گا، اور آزادی کے ساتھ چیخنے، چلانے، بولنے، اپنی آزادی کا اظہار کرنے کا ہمیں موقع فراہم کرے گا۔ تو ایک دنیا ہماری سنوارتی ہے اور دوسرا قانون دنیاوی اور دین بھی دونوں سنوارتی ہے، تو ہم کو دونوں کی حفاظت کرنا ہے، دونوں کی حفاظت کرنا ہے، ہر چیز دائرے کے اندر رہ کر کے کرنا ہے۔ تو عزیز طالبات،
یہ ہمارے قانون کی اور اس قانون کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے میں ایک بات کہہ رہا تھا، اور دوسری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے یہاں پورے ملک میں مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ ہندوتوا کی بات کرتا ہے، کوئی اور کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنی کمیونٹی، اپنے مذہب، اپنے ریلیجن کی بات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ یہ بات کرنا چھوڑ دو، ورنہ یہ ملک نہیں رہے گا، ملک نہیں رہے گا۔ آج آپ کے ذہن میں یہ سوچ کہاں سے آئی کہ آپ اپنے ملک کے لیے ایک مذہب کو چننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اس عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ کے آباء و اجداد، آپ کے دادا اور پردادا، آپ کے گزرے ہوئے اسلاف نے یہ کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے مذہب کے نام پر یہاں کے قانون کو بنا دیا؟ لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا سیکولر ملک رہے گا، مذہبی ملک نہیں رہے گا۔ کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا وہ جاہل اور ان پڑھ تھے؟ کیا وہ گنوار تھے؟ کیا انہیں مذہب سے، کیا انہیں اپنے ریلیجن سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ اپنے عقیدے میں پختہ نہیں تھے جتنا تم آج اپنے عقیدے کی پختگی کو ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، قانون کبھی بھی، میں قانون سے مراد انسانی قوانین کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی قانون کبھی بھی کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا کرتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج کی تاریخ آپ اٹھا کر دے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا، قانون ہمیشہ ملک کی سطح پر بنتا ہے، ملک اور کنٹری کو دیکھ کر بنتا ہے، اس کی حدود اور اس کی سیاست کو دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے۔ مذہب کے نام پر کبھی بھی کوئی قانون دنیا کے اندر وجود میں نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اور اگر مذہب کے نام پر کوئی قانون بنا ہوتا تو معاف کیجئے گا، آج 52 ممالک، 52 ممالک کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہیں یا مسلمانوں کے ملک ہیں، یہ 52 نہیں ہوتے، صرف ایک مسلمانوں کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف مسلمز ہوتے، صرف ایک ہوتا۔ اسی طرح کرسچنوں کے مختلف کنٹریز نہ ہوتی، ان کی مختلف یہ ممالک نہ ہوتے، وہ سب یونائٹڈ ہوتے، اور ایک ان کی کنٹری عیسائیت کے نام پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف کرسچنز ہوتا۔ اسی طرح ہندوؤں کا ہوتا، لیکن ہم جائیں قربان ان کی روحوں پر، ان کے علم، ان کے عقل، ان کی دانش پر، ان کی زیرکی پر، کہ انہوں نے قوم کی فلاح و بہبود کو آگے رکھا، قوم کی فلاح و بہبود اور ہر انسان کی فلاح اور بہبود اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کا خیال کر کے انہوں نے قانون کو بنایا، اور قانون کو کبھی بھی مذہب سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیز طالبات، میرا پیغام صرف اتنا ہے، آپ دونوں قانون کے محافظ ہیں، آپ دونوں قانون کے محافظ ہیں۔ آئندہ ہو سکتا ہے آپ کو میدان میں کودنا پڑے تحفظ شریعت کے نام پر، اور ہو سکتا ہے آئندہ آپ کو تحفظ انڈین نیشنل کانسٹیٹیوشن کے نام پر دونوں قانون کی حفاظت کے لیے کندھا سے کندھا چلنے کی، اور دونوں قانون کو محافظ کے طور پر اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہم کو میدان میں آنا پڑے، تو انشاءاللہ ہم کو میدان میں آنا رہے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔